नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुज़ूर सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी हज़रत दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इरशादात और तालीमात पर मुश्तमिल किताब कश्फुल महजूब और इसी हवाले से प्रोग्राम कश्फुल महजूब लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सयालवी हाज़िर खिदमत है। और इस प्रोग्राम में हस्ब साबिक मेरे साथ कश्फुल महजूब शरीफ के अनामीन पर, अल्फाज पर, इरशादात पर तशरीही और वजाहती बड़ी इल्मी और फ़िक्री गुफ्तगू फरमाने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मेरी और आप सब की QTV की जानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सदीदुद्दीन मोहम्मद औफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये हिकायत ज़िक्र फरमाई है कि एक गिद्ध ने बड़े तकब्बुर और बड़े गुरूर से चील से कहा कि मुझसे बढ़कर इस वक़्त किसी की दुनिया में नज़र तेज़ नहीं है। चील ने उसे कहा कि भाई इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा दावा मत करो, तुमसे ज़्यादा तेज़ देखने वाली मखलूक अल्लाह की मौजूद है। लेकिन जब गिद्ध बाज ना आया तो चील ने कहा कि तुम्हारे पास इस बात की क्या दलील है कि तुम्हारी नज़र इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम परिंदों में, मखलूक़ात में तेज़ है। उसने कहा देखो हम इतनी बुलंदी पर हैं और ज़मीन पर पड़ा हुआ वो गंदम का दाना तुझे नज़र आ रहा है? तो चील ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। उसने कहा अच्छा तो तुम्हें नज़र आ रहा है? उसने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। तो मैं क्या सबूत है इस बात का कि तुम्हें वो दाना नज़र आ रहा है? जब गिद्ध ने ये सुना तो उसने फ़ौरन छलांग लगाई और बड़ी बिजली की सी सूरत के साथ उस दाने की तरफ ज़मीन पे लपका। जब ज़मीन पे आकर उसने उस दाने पर चोंच रखी तो शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था और परिंदों को फांसने के लिए ही वो गंदम का दाना रखा हुआ था और वो जाल में फंस गया और शिकारी के हाथ में लग गया। जब ये मंजर चील ने देखा तो उसने चिल्ला कर कहा कि बेवकूफ़, उस दाने को देखने से क्या फ़ायदा कि जो तुझे दाना तो नज़र आ गया लेकिन शिकारी का इतना बड़ा जाल तुझे नज़र नहीं आया। हज़रत सदीदुद्दीन मोहम्मद औफ़ी ये कायद ज़िक्र फरमा कर इरशाद फरमाते हैं कि तकब्बुर और गुरूर ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की अक्ल को गुम कर देता है और हक़ाइक़ को पहचानने से और हकीकतों को देखने से इंसान अंधा हो जाता है और उसके नतीजे में जिसको गुरूर और तकब्बुर का मर्ज़ लाहिक हो जाता है उसकी अक्ल रुखसत हो जाती है, क़ुव्वत फ़ैसला कम हो जाती है और ख़त्म होने के बाद दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर बनती है। ये तकब्बुर और गुरूर कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसकी पहचान कैसे है, ये हमें हासिल होगा औलिया अल्लाह और सूफिया और अहलुल्लाह की मजालिस में बैठने से, उनके मलफूज़ात को सुनने से, उनकी तालीमात पर अमल करने से और उनकी ज़िंदगियों और उनकी तालीमात के नचोड़ को पाने से। हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्फुल महजूब शरीफ में जहाँ तसव्वुफ़ के तमाम उन इस्तिलाहात पर खूबसूरत बातें की हैं और उनसे नक़ाब कुशाई फरमाई है। अकाबिरीन, मशाइख़, अहलुल्लाह, सूफिया, मुतक़द्दिमीन, मुआसिरीन सब का ज़िक्र फरमाया है। और आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र करने जा रहे हैं इब्तदाई गुफ्तगू उस पर पहले प्रोग्राम में हो चुकी है। आप हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नामी से जाने जाते हैं। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम, हज़रत फ़ुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथियों और उनके मुआसिर अफराद में से एक यगाना रोज़गार शख्सियत हैं। हज़रत हबीब बिन सलीम राई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों में एक अजब शान रखने वाले मुरीद हैं और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द रशीद हैं और अपने ज़माने के सूफ़ी और बाकमाल अहलुल्लाह में से हैं। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर फ़ैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने ख़ास उसलूब में आपकी शख्सियत का मुख्तसर ज़िक्र करने के बाद आपका एक इरशाद नक़ल फरमाया है जो आपने अपने मुरीदान ख़ास में से एक मुरीद को ये फरमाया कि इन अरत्त सलामता सल्लिम अला दुनिया व इन अरत्तल करामता कब्बिर अलल आखिरा। हुज़ूर क्या एक अजीब समझ लीजिए कि फ़लसफ़ा हयात और पूरी ज़िंदगी का निचोड़ जो है
وہ آپ نے اس ارشاد میں ذکر فرمایا ہے. اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت اور اس کی تھوڑی تشریح میں چاہوں گا کہ یہاں سے ہم اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آئے، انہوں نے فرمایا کہ صحبت روشن دلاں یک دم دو دم، صحبت روشن دلاں یک دم دو دم، آن دو دم حاصل بود و عدم. اللہ اکبر. کہتے ہیں روشن دلوں کی صحبت میں ایک یا دو لمحے بیٹھ جانا یہ دین اور دنیا کا حاصل ہے، وہی یک زمانہ دونوں جہانوں کا صحبت حاصل، باولیاء، اور اسی کا اسی کا فیض ہے. ظاہر ہے مرید ہیں جی ہاں، ظاہر ہے. مولانا روم کے. جی ہاں. تو اب مرید کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مرید بھی تھے. سلسلہ تبھی چلا نا. جی ہاں. یہ حضور غوث اعظم، شہنشاہ بغداد جیسی ہستیاں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری جیسی ہستیاں، خواجہ غریب نواز جیسی ہستیاں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، وہ آگے مریدین سلسلہ میں جو ائمہ طریقت چل رہے ہیں، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی سرخیل و پیشوا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود مشرب خلوت رکھنے کے آپ نے فیض رسانی خلق کو ترک نہیں فرمایا. یہ ایک بالکل منفرد اہم پہلو ہے. تربیت مریدین کا سلسلہ جاری رہا ہے. مریدین کو فیض رسانی، خلق خدا کو فیض رسانی، رہنمائی ہر اعتبار اور ہر پہلو سے. اور اس کی ایک جھلک ہے یہ، وہ سمندر کا یہ ایک قطرہ ہے جی جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قول کی شکل میں نقل کیا ہے کہ مرید کو نصیحت اس سے فرما رہے یہ کہ صوفیاء کے لیے ایک اسلوب تربیت اور نصاب شک، تربیت بے کے شک، حوالے بے سے شک. بڑا رہنما اصول ملتا ہے اب کہ کیا خلوت فرمایا نشینی کہ کے ان اردت السلامت سلم علی الدنیا. اب مفتی صاحب قرآن پاک کی آیت کریمہ کی طرف توجہ جاتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جہلا ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان کو دور سے ہی سلام کرتے. اب دنیا جو ہے، دنیا کے بارے میں قرآن بار بار متوجہ کر رہا ہے. کل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر اس دنیا کی ویلیو اور وقت ایک مکھی کے پر جتنی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا نہ دیتا. بارہا قرآن و سنت میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ دنیا کے ساتھ اتنا اور ایسا تعلق رکھا جائے جتنا ایک محتاج کو کسی حاجت اور ضرورت کا ہوتا ہے. کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر السبیل. بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت. ان سے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک اجنبی کی طرح رہو یا ایک راہ گیر کی طرح رہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کتاب الرقائق اور کتاب الزہد بھری ہوئی ہیں ان ارشادات سے. اب ان لوگوں کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو صرف اقوال تھیں انہوں نے انہیں احوال بنایا. وہ چیزیں جو صرف تھیوریٹیکل تھیں انہوں نے ان کو پریکٹیکل بنایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی جھلک موجود ہے. اس کو بعد کے زمانوں نے کیسے پریکٹس کرنا ہے وہ ان حضرات نے اس کی بنیاد رکھ کے بتائی کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا، اور یہ اتباع تابعین کا زمانہ ہے. جی تو گویا 4 ادوار جو ہیں وہ اس کے اندر ہمیں یہ ارشادات اور یہ سارے پہلو نظر آ رہے ہیں کہ اس کا ایک رخ یہ بھی ہے جی جو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں نظر آ رہا ہے کہ آپ اگر سلامتی چاہتے ہیں، یعنی دنیا کے شر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو دنیا کو سلام ہی کر کے رکھیں. دنیا کے ساتھ تعلق کیسے رکھیں؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ در کشتی ہلاک کشتی است، زیر کشتی بحر کشتی پشتی است. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کشتی جو ہے اگر پانی کے اوپر تیر رہی ہو، چل رہی ہو تو کشتی کی بقا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو پھر کشتی کی ہلاکت ہے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا جو پچھلے ہے پروگرام میں دریا جیسے کی آپ نے طرح. فرمایا تھا کہ دنیا میں تو وہ رہتے ہیں، دنیا ان میں نہیں رہتی، دنیا ان میں نہیں رہتی. یہ اصول اور یہ ضابطہ اصول ہے. تو اب اس کو کیا فرمایا کہ تم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، رہنا بھی ہے اور سلامتی سے بھی رہنا ہے. تو سلامتی کی شرط کیا ہے کہ تم دنیا کو اپنے آپ سے سلامت رکھو. 2 پہلو ہیں اس میں. بعض صوفیہ کہتے تھے
کہ بھائی ہم اس لیے خلوت اختیار کرتے ہیں، دنیا سے دور رہتے ہیں، مورد رہتے ہیں، مجتنب رہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے شر نہ پہنچے، دنیا ہم تک نہ پہنچے. اور کچھ ایسے تھے وہ کہتے تھے ہمارا شر کسی کو نہ پہنچے. اللہ، یہ اس سے اوپر، اس سے اوپر کی بات. اس کے اوپر کی وہ بات. یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ ہم بہت وہ ہیں، ہم. متقی پرہیزگار ہیں تو ہمیں لوگوں سے شر پہنچ سکتا ہے. جو اس سے اوپر کے لوگ تھے، با کمال لوگ تھے، حضرت داؤدائی رحمۃ اللہ کے پائے کے لوگ، وہ کہتے تھے ہم اس لیے بھی دنیا سے دور رہتے ہیں کہ یہ ہم سے بچی رہے. ہم سے کسی خود پہ بدگمان رہتے تھے، اپنے نفس پہ کیونکہ پھسل جائے گا، پھسلا دے گا، دھوکہ دے دے گا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کبھی انسانی شکل میں آئے گا، کبھی جناتی شکل میں آئے گا، کبھی مرئی کبھی غیر مرئی. تو اس سارے کے لیے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کوزے میں دریا بند کر دیا کہ دنیا سے سلام. اور وَإِنْ أَرَدْتَ الْكَرَامَةَ كَبِّرْ عَلَى الْآخِرَةِ، اگر آخرت کی عزت چاہتے ہو، آخرت کے اندر سرخوری چاہتے ہو، تو آخرت پر وہ تکبیر پڑھ دو جو جنازہ پڑھنے والے میت پہ پڑھتے ہیں. اچھا، یہ بڑی عجیب یعنی تعبیر بھی ہے اور ایک عجب ارشاد بھی ہے. دیکھیے جنازے کے بعد فائنلائز ہو جاتا ہے، جی ہاں، ختم، مطلب دی اینڈ. بھی تعلق تو اس طرح کا ہو کہ اس پہ تکبیر اللہ خیرہ، اللہ کی کبریائی اور تکبیر اور بزرگی جو ہے وہ سامنے رہے، اس کی ذات پیش نظر رہے، تعلق باللہ جو ہے، تعلق باللہ جو ہے اس کو وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہو. اور یہ جو جنت اور انعامات اور اجر ثواب نیکیاں جیسے ہمارے ہاں ایک عام اب یہ چیز بن گئی، اس کی تعلیم چونکہ ہمارا لیول ہی وہ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ سبحان اللہ کہیے کہ جنت میں آپ کو درخت ملے. تو صوفی کہتا ہے خدا کے بندے سبحان کے لیے سبحان اللہ کہے، درخت تو پھر بھی ملنا ہے. سبحان اللہ. اس پر بات تھوڑی بہت ضروری ہے اور وضاحت طلب بھی ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے کشف المحجوب شریف کے 11ویں باب میں حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذکر میں حضرت داؤدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ایک ارشاد جو آپ نے اپنے مریدین میں سے ایک مرید خاص کو فرمایا دنیا اور آخرت کے حوالے سے، جس کی تشریح آپ نے تھوڑی سی وقفے پر جانے سے پہلے. جی حضرت، کبر علی الآخرہ. اللہ اکبر. اب دیکھیے دونوں کو حجاب فرما رہے ہیں، دنیا بھی حجاب ہے، جی، آخرت بھی حجاب ہے. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اس پہ جو کمنٹ ہے، جو تبصرہ ہے، اس کو بھی ساتھ آپ ایڈ کر لیں تو بات بڑی کلیئر واضح ہو جاتی ہے. اب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، اصل کشف المحجوب شریف جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی آپ کی لکھی ہوئی عبارت ہے. فرماتے ہیں یعنی ان ہر دو محلے حجابند و ہما فراغت تھا اندر ان دو چیز بستاست، یہ دونوں جو ہیں یہ حجاب کا مقام ہے، اور تمام تر جو نجات اور رہائی ہے وہ انہی دو چیزوں سے چھٹکارے میں ہے. جو شخص یہ چاہے ہر کے خواہد کہ تن فارغ شود، جو جسمانی عوارض سے اور ظاہری عوارض سے بچنا چاہتا ہے، نفسانی عوارض سے بچنا چاہتا ہے، تو فرمایا گو از دنیا اعراض کن، اسے کہو کہ دنیا سے بچ، دنیا سے دور رہ. ہر کے خواہد کہ دل فارغ شود، جو فراغت قلبی چاہتا ہو کہ جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ ہی نہیں، بندہ قلبی طور پہ بھی دنیا سے فارغ ہو. جیسے کہتے ہیں کہ عشق فارغ کر دس دنیا و ما فیہا مرا، اور یہ عشق ہی کر سکتا ہے. جی ہاں. اچھا، صوفیہ کرام فرماتے ہیں مفتی صاحب، وہ آیت کریمہ شاید آپ کو پوری یاد ہو جو سورہ نمل میں ہے، سلیمان علیہ السلام والی، کہ جب بادشاہ جو ہیں وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، جی ہاں، تو وہ اس کو تباہ و برباد اور ستیہ ناش کر. اچھا، اس سے صوفیہ نے ایک عجیب معنی نکال رہے. علماء ظواہر تو اسی تک رہے ہیں کہ بادشاہ گیا تباہی مچا دی. وہ کہتے ہیں ذرا یہ بھی دیکھو کہ اگر بادشاہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہو، یا اس کی محبت ہو، اس کا نام ہو، اس کے محبوب کی نسبت ہو، تو پھر وہ دل میں آئے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جو فسادی لشکر وہاں پر براجمان ہیں وہ ان کو تباہ و برباد کر کے وہاں سے سبحان اللہ. تو کیوں نہ اپنے دل کی سلطنت ایسے بادشاہ کے حوالے کی جائے کہ وہ کرپٹ کو
2 नंबर को, शैतान को, वसवसे को, कुदूरतों, कसाफतों को उससे निकाले, उसे पाक और साफ भी करे और दोबारा जरूरत भी ना हो कि उसकी उसके हदूद और दाखिल हो बाउंड्री के अंदर दाखिल हो सुभान सके। ये हजरात सूफिया किराम का मौक़िफ़ जो यहाँ पर वाज़े हो रहा है कि जो बातनी फरागत चाहता है वो दिल से आखिरत का इरादा भी निकाल दे। अल्लाह। इसलिए सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तालिबुद दुनिया, कहते हैं जो दुनिया का तालिब है वो मुअन्निस है, वो तालिबुल उक़बा मुखन्निसुन, जो आखिरत का तालिब है वो मुखन्निस है, हिजड़ा है। और कहते हैं जो तालिबुल मौला है मुज़क्किरुन, जो मौला का तालिब है वो मुज़क्किर है, वो मर्द है। इस पे सूफिया किराम ने फोकस किया है कि भाई ये सारी चीजें खुद ही आज देखो ना, वो याज वाली बात के सब ने मोती चुने, जी हाँ, उसने मोतियों वाले को चुन लिया। तो सूफिया इस नुक्ता नजर पे कायम है, यही उनका फलसफा इबादत। लेकिन इसमें थोड़ी सी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन की तवज्जो के लिए कि जो एक नजरिया रहबानियत है जी, उस की रोशनी में ये जो इरशाद है कैसे देखते हैं आप कि उसकी तरफ कहीं वो ले जाने वाला तो नहीं? अच्छा, ये बात मैं अर्ज कर दूं कि इस इश्काल है उम्मत के अंदर, हाँ इश्काल है, बिल्कुल सही है और बड़ा ही वैलिड इश्काल है। क्योंकि बाज़ लोग आता है हजरत हमारे आता है। मुआसिरीन में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके यहाँ तसव्वुफ और रूहानियत या अपने आप को एक कामिल लोगों के अंदर मनवाने के लिए जी, ये उन्होंने इख्तियार बतौर टूल उन्होंने ठीक इसको है। इख्तियार किया हुआ। दुरुस्त है, लोग ये समझते हैं कि जनाब तारे की दुनिया है, गोशा इस जैसा तो हाँ ठीक है। है ही देखिए एक रवैया है, जी हाँ, रवैया। एक रवैया है। हजरत सैयदना इमाम बहाउद्दीन सैयद मोहम्मद नक्शबंद बुखारी रजी अल्लाह ताला अन्हु शहंशाह नक्शबंद, आपका इरशाद मुबारक इस पे फैसला कुन मोहर है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ने नकल किया मकतूबात शरीफ में, फरमाते हैं कि शोहरत जो है ना, जी, फरमाते हैं कि शोहरत दर खलवत अस्त। देखिए कैसी बात, सूफी इमाम की जहन इस पे जा सकता है। कहते हैं कि जो शोहरत है ना वो खलवत में है और शोहरत बहुत बड़ी आफत है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो शख्स खलवत इख्तियार करता है ना, वो असल सूफिया का तो मौक़िफ़ ये था कि हम दूर रहें और लोग हमसे दूर रहें और वो सारी ज़ाहिरी जो चीज़ें वो ना हों। जो शख्स आज के दौर के अंदर खलवत इख्तियार करता है लोगों से दूर, तो उसकी शोहरत आम लोगों के अंदर रहने वाले लोगों से ज़्यादा हो जाती है। ये मेरा मुशाहिदा भी है। और एक मशहूरी हो जाती है, जी वो तो किससे मिलते नहीं, वो कहीं आते नहीं, वो कहीं जाते नहीं, वो वहीं रहते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, शोहरत फैलती रहती है। तो आप फरमाते हैं कि इसी शोहरत के अंदर आफत है, उसका फायदा फिर हमेशा नफ्स उठाता है। ये तो बड़े बड़े अजिल्ला और अकाबिर कोई साहिब एक कमाल हस्ती हो तो भी उसके लिए ये अंदेशा, ये रिस्क मौजूद है। चे जाए कि कोई ऐसा शख्स हो कि उसकी खलवत से नीयत ही यही हो कि लोग मेरी तरफ रुजू करें, मैं मर जाए खलाइक बनूं और मेरी वजह शोहरत ये बने, तो उसकी तो बुनियाद ही खराब है, वो तो रिया पे मबनी है, वो तो उसकी तो कोई हैसियत नहीं। अच्छा, इस नुस्खे की बरकत से मैं ये भी अर्ज कर दूं कि उर्दू बाज़ तराजिम के अंदर जैसे हम कभी कभी तवज्जो दिलाते हैं, तस्सीह करते हैं, आपका इसमें गिरामी दाऊद बिन नसर है लिखा हुआ है जी, तो सही नाम जो है दाऊद बिन नुसैर है जी हाँ, अत्ताई। एक तो इसकी करेक्शन कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात, हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके इस कमाल के हवाले से कि आपने इस खलवत के अंदर और इस आलम ज़ुहद के अंदर जो वक्त गुजारा है ना मुफ्ती साहब, मुझे इसकी मिसाल भी कहीं और नज़र नहीं आई। आपके पास इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 20 दिनार थे। अच्छा, ये इतनी हैरत अंगेज बात है कि अकल तो यहाँ पहले ढेर हो जाती है सुनते ही, बल्कि फौत ही हो जाती। 20 दिनार थे और उनसे आपने 20 साल गुजारे। अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी एक साल में 1 दिनार खर्च किया। अच्छा, उसी से अपना भी खर्चा और उसी से सदका खैरात भी होता था। अजीब व गरीब बात है। वो अपना खर्चा तो मुझे इस तरह समझ आया कि एक दिन आप तशरीफ फरमा थे तो नमक जो है ना वो गीला करके रोटी पे रख के तो खा रहे थे।
کسی نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی کھانا وغیرہ نہیں آپ کھا رہے, تو فرمانے لگے کہ کھانا اور ان چیزوں میں پڑنے اور اس سے میری توجہ بٹ جاتی ہے, خشوع قائم نہیں رہتا, تو اس کے لیے بھی میں نے سیدھا اس کو کھانا نہیں شروع کیا. مطلب آپ اس سے گزارا, یہ آپ کی طبیعت باندھ جاتی ہے یہ کھانے پہ. وہ کہنے لگے ایسے تھوڑی باندھتی ہے طبیعت. اچھا. ہاں, پہلے میں نے اسے کئی دن ایسے ہی رکھا ہے, کھایا نہیں. اچھا. اسے کہا ہاں بھائی کیا کھانا ہے, انہوں نے کہا یہ رکھا اسی کو سامنے. جب اس پہ تیار ہو گیا نا کہ اچھا چل یہی دے دے, اب دے تو صحیح کچھ, پھر اس کو دیا, اب اسے بڑا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اپنے اندر کے انسان سے خود مخاطب ہوتے ہیں. اب مجھے یاد آئے حضرت حکیم موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے, سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ روٹی پہ پیاز رکھ کے کھایا کرتے تھے, حزب الاناف والے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اکابر تھے, یہ پیچھے ان بزرگوں کا فیض تھا, زہد تھا اور تقویٰ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت ذکر کی گئی اس حکایت میں کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تعلق, ربط, معاملات, تعارف, آنا جانا رکھتے تھے, لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قاضی القضات تھے, قاضی اسلام تھے, ان کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے. ساتھی تھے, ساتھی تھے, دونوں استاد بھائی ہیں, استاد بھائی ہیں, مطلب مجلس فقہاء امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور یہ دونوں اپنے اپنے علم کے لحاظ سے اور خدمات کے لحاظ سے بڑے مانے ہوئے لوگ ہیں, تو آپ ایک کو محبوب رکھتے ہیں اور ایک سے آپ تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. تو جو جواب دیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ جواب آپ ارشاد فرمائیں. گفت ازان چه محمد بن الحسن از سر دنیا و نعمت بسیار با علم آمده است. محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, میں بتا دوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اجل تلامذہ میں سے اور صاحبین میں سے ایک ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا صاحبین ہمارے فقہ کی اصطلاح میں, تو قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی مراد ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی دنیاوی علم, مال, دولت, منصب, مرتبہ, عزت آئی ہے وہ علم کے رستے سے آئی ہے. دنیاوی عہدہ یا کوئی منصب ان کے پاس نہیں ہے سرکاری. جو بھی اللہ نے ان کو عزت اور مرتبہ دیا ہے وہ خدمت فقہی و علمی کی وجہ سے دیا. اور علم سبب عز دین و ذل دنیاویست. فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ دین کی عزت کا سبب ہے اور علم کا کمال وہ دنیا کی ذلت کا سبب ہے. جبکہ ابو یوسف جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ہے, اثر ذل درویشی بے علم آمداست. حضرت اب ان کا پس منظر سمجھنا پڑے گا. ہاں دیکھیے ان کی نظر, پس منظر یہ ہے کہ محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے. قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ یتیم تھے, جی, بہت ہی غریب فیملی, جی ہاں, بیوہ والدہ, ہم نے ذکر بھی کیا تھا. تو کام پہ والدہ بھیجتی تھیں تو امام صاحب کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے. شوق تھا علم کا, محفل ہو رہی, علمی کلاس لگی ہوئی ہے تو اس میں بیٹھ جاتے. وہ والدہ پیچھے پھر آتی, ڈانٹتی کہ خرچہ نہیں آیا, ہفتہ نہیں آیا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ اپنی طرف سے وظیفہ لگوا دیا تھا کہ بی بی آپ کو وظیفہ ملتا رہے گا, اس بچے کو پڑھنے دو, اسے شوق ہے, کام پہ نہ بھیجو. اتنی غربت تھی گھر میں. تو یہ وہ پس منظر تھا جو ان کی نظر میں تھا کہ یار تم نے علم کو فقر سے عمارت کا ذریعہ بنایا. اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے علم کو حصول دنیا کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اپنے علم کو عزت دینی کے لیے اور خدمت دینی کے لیے استعمال فرمایا. یہ اس باریک چیز پہ آپ کی نظر تھی, بہت باریک چیز ہے, عام بندے کا اس پہ ذہن نہیں جا سکتا. اس وجہ سے میں محمد بن حسن شیبانی کو پسند بھی کرتا ہوں, اس کے پاس بھی بیٹھتا ہوں, اسے بھی اپنے پاس بٹھاتا ہوں. لیکن قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس میرا دل نہیں لگتا. وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں, جو صحابہ میں ان کی کیفیت تھی نا, فخر والی, زہد والی, وہی کیفیت حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ, چونکہ یہ سارے مشارب صحابہ سے نکلے ہیں, انہی سے چلے ہیں, جس کی جہاں جتنی مناسبت تھی اسی طرح کا اس پہ غلبہ ہو گیا. تو یہ رجحان طبع جب کسی نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا ایسا ٹیکنیکل اور خوبصورت جواب دیا ہے. جواب فقہی بھی ہے, جواب علمی بھی ہے, جواب عرفانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. روحانی مبنی پر حقیقت بھی ہے اور مشاہدے کی بات تھی, وہ فوراً بندہ سمجھ گیا یہ بات ٹھیک ہے. لیکن اس سے ایک جو چیز اور ہمارے ہم سب کے لیے بطور سبق حاصل ہوتی ہے اور معزز ناظرین کے لیے,
وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات اور دوستی کے معیار بالکل اس میں رکھنے کے لیے ان کی چیزوں کو سامنے پیش رکھنا نظر چاہیے. رکھنا بے شک کہ کس کا ترجیحات اس کے مطابق سیٹ ہونی چاہیے, اس کے مطابق کہ سیٹ کس کی بنیاد دین ہے, کس کی بنیاد دنیا ہے. ہوں. چاہے وہ علم دین کے شعبے میں کام کر رہا ہے, اس کی ترجیحات کیا ہیں, وہ حاکم وقت کا وہ کاسا لیس بنا ہوا ہے یا اس کی خوشامد میں لگا ہوا ہے, یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھا رہا ہے دین کے اس مرتبے اور منصب پہ بیٹھ کے. یہ ان بزرگوں کی ترجیحات تھیں, اس لیے انہوں نے اتنے جلیل القدر دو ہستیاں, جن میں ظاہر ہے قاضی ابو یوسف سینئر بھی ہیں اور امام محمد بن حسن شیبانی کے ایک طرح استاد بھی ہیں, جی وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے. حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان دونوں اماموں کے کچھ اوصاف کا بھی ذکر کیا ہے جو بڑے لطیف ہیں. ہم اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین, پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, اور آپ کے ذکر میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت داؤد طائی کی جو دوستی, ربط اور تعلق حضرت امام محمد بن حسن شیبانی اور حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ رہا, اس کی علت, اس کی وجہ, اس کا پس منظر جو ہے اس پر گفتگو کرتے ہوئے دوستی اور محبت کے معیارات کی طرف بڑا لطیف اشارہ فرمایا ہے. حضرت اس سوال کو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جو ترک دنیا کا تصور صوفیاء کے ہاں ہے, رہبانیت کے ساتھ اس کو ہم کیسے تمیز کیسے کریں گے؟ مفتی صاحب بڑی یہ صحیح بات ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. جی دیکھیے, ایک شخص فضول خرچ ہے جی اور ایک شخص سخی ہے, ہوں, صورت دونوں کی ایک ہے, کہ مال دونوں مال ہی لٹا رہے ہیں, مال ہی لٹا رہے ہیں, نتائج زمین و آسمان ہے. یعنی وہ گناہ ہے, یہ اعلیٰ ترین عبادت کے درجے میں, السخی و حبیب اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح یہ یہاں کیفیت ہے, جی چونکہ ہمارے ہاں تو فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام, ہماری شریعت میں ظاہری جسمانی فزیکل جو رہبانیت ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ باطنی رہبانیت اس امت میں موجود ہے. آپ نے باطنی طور پر ما سوی اللہ سے انقطاع اختیار کرنا ہے, اگرچہ اس کا اظہار جو ہے وہ اس کے ظاہر سے ہی ہوگا. بالکل. قلبی وہ اب اس کا اظہار دو طرح کا ہے. جی, ایک اظہار یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر تو لوگوں میں موجود ہیں, جسے مشائخ نقشبندیہ کہتے ہیں خلوت در انجمن, آپ انجمن میں ہیں لیکن تنہا ہیں, رب کے ساتھ آپ کی خلوت برقرار ہے. اور ایک ہے کہ آپ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے ہی منقطع عن الخلق ہیں, جیسے کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہاں ترجیحات کا فرق ہے, احوال کا فرق ہے, اور مشارب کا فرق ہے. بعض کو اللہ رب العالمین نے یہ کمال دیا تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر کامل محمدی المشرب صوفیاء ہیں, انہوں نے اس کو اختیار کیا کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر بھی دنیا سے دور بھی رہ سکتے ہیں, اور جو خلق خدا پر ہماری ڈیوٹی ہے اس کو بھی ان کی رہنمائی کی اور وہ جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے وہ بھی ہم نبھا سکتے ہیں. ظاہر ہے سب سے کامل افضل اور طریقے سب سے سے. اعلیٰ, وہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوگی. اچھا, دوسرا طبقہ جو ہے صوفیاء کا, جن میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر بھی ان سے دور رہیں گے, لیکن ان میں رہنے کی بجائے ان کو اپنے اندر رکھیں گے, ان کو اپنے ساتھ رکھ کے اپنے رنگ میں رنگیں گے, جیسے کہ اس مرید کو بھی آپ نے نصیحت فرمائی. اور تربیت کا سلسلہ یہ کیا ہوتا تھا, اب یہ ہمارے دور میں بھی اگر لوگ غور کریں تو سمجھ آ جائے گی. ایک بزرگ وہ ہے کہ مثلا داتا صاحب کے مزار پہ آ گئے اور وہاں بیٹھ گئے, مخلوق آئے گی, ان کو ہم ذکر دیں گے, ان کو تربیت کریں گے, واعظ نصیحت کریں گے, ٹھیک ہے. لوگوں میں جا رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں چلے گئے, کسی کے وزٹ پہ چلے گئے, دورے پہ چلے گئے, پیر صاحب. اچھا, دوسرے وہ ہیں کہ وہ نہیں جاتے کہیں, دنیا اگر دہند نہ خیزم سے جائے خیش. حضرت بے دل کہتے ہیں یہ پوری دنیا کے خزانے بھی لا کے میرے پیروں میں ڈھیر کر دو تو میں اپنی مسند سے نہیں اٹھوں گا. من بستہ ام ہنائے کنات بپائے خیش, میں نے اپنے پیروں پر جو کنات کی مہندی ہے وہ لگائی ہوئی ہے, جس نے مہندی لگائی ہے وہ اٹھ نہیں سکتا, مہندی اتر جائے. تو یہ مشرب جو ہے نا صوفیاء کا, یہ بھی بہت اعلیٰ ہے اور بہت باکمال ہے, اور یہ بلکہ مجھے زیادہ اوپر نظر آتا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بہت قریب ہے. جی ہاں, ظاہر ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, رہتے تھے, تربیت پاتے تھے, اور پھر ایک مینارہ نور بن کے جاتے تھے, جہاں جاتے نور ہی بانٹتے. پھر جہاں جاتے وہاں کے لوگ بھی, خود صاحب کشف المعجوب حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہیں, غزنی سے اٹھے, دمشق گئے, فیض لیا, پھر لاہور میں آئے,
اور خاک پنجاب از دم وہ زندہ گشت، فیض پوری دنیا میں فیض عالم بن کے چھائے. یہ ان لوگوں کا کمال تھا. یہ خود امام تھے، پھر انہوں نے آگے امام پیدا کیے. اب آپ دیکھیے حضرت حبیب بن سلیم الرائی جو ہیں ان کو ہم اس لیے جانتے ہیں کہ وہ داؤد طائی کے شیخ ہیں. جی ہاں. داؤد طائی. تو اب یہ شخص مرید نہیں رہا، یہ مراد ہے، جو اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے مربی اور اپنے سلسلے کا تعارف بن رہا ہے اور درجہ امامت پہ فائز ہو رہا ہے، وہ پھر مرید نہیں ہوتا، وہ مراد ہوتا ہے. اور اس سے آگے لوگ جو فیض یاب ہوتے ہیں اور تربیت پاتے ہیں وہ بھی پھر عام درجے کے لوگ نہیں ہوتے، وہ اہل کمال ہوتے ہیں. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے رہبانیت کو اختیار نہیں کیا، بلکہ رہبانیت جو اس امت کے اندر مسلمانوں میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے رائج ہوئی ہے، جو صورتاً رہبانیت نہیں ہے، حقیقتاً رہبانیت ہے. خلوت ہے، اعتکاف ہے، چلہ نشینی ہے، اعراض عن الخلق ہے، اعراض عن الدنیا ہے، اعراض عن تخلیہ، المناصب، مراقبہ، اور اس کو آپ نے اختیار فرمایا اپنے مشرب کے مطابق، اور اس کے فیض و برکات سے لوگوں کو فیضیاب کیا، اور گویا ایک نیا دروازہ کھولا لوگوں پر کہ اے لوگو یہ بھی ایک راستہ بارگاہ الہی میں جانے کا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے تحت یہ بھی راہ ہے جو اللہ کی طرف جاتی ہے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک ارشاد، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی تعریف میں ایک ایسا خوبصورت جملہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد طائی جیسا مستغنی عن الدنیا کوئی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی گواہی. معروف کرخی رحمۃ اللہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، اتھارٹی ہیں امت کے اندر. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ داؤد طائی جیسا مستغنی یعنی دنیا نہیں دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تو اب سورس اور ذرائع نہیں ہیں کہ ہم جانچ سکیں کہ کیسی استغنا ہوگی وہ. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک تو بات میں نے بتائی. دوسری حضرت خطیب بغدادی نے لکھی کہ ایک روایت یہ ہے کہ 300 درہم تھا آپ کے پاس اور آپ نے 20 سالوں میں اس کو خرچ کیا. اب مفتی صاحب کیا ہوگا، کیا خرچ کیا ہوگا، کیا لگایا ہوگا، اور کیا اپنے اوپر لوگوں نے کہا کہ آپ یہ لباس جو ہے اتنا سادہ لباس آپ نے پہنا ہوتا ہے، سادہ غذا اور خوراک کھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بندے نے یہاں تک کہہ دیا اب داڑھی میں کنگھی نہیں کرتے. داؤد طائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یار وہ دھیان ہی نہیں کیا، بڑی بے نیازی سے فرمایا. کس نے کہا حضرت آپ کے گھر کی دیوار جو ہے وہ بالکل گر رہی ہے، تو اس کو اجازت ہو تو ہم بنوا دیں، بندے لے آئیں، مزدور تعمیر کروا دیں. وہ کہنے لگے خدا کے بندو، میں اس گھر میں کتنے سالوں سے رہتا ہوں، مجھے آج تک وہ دیوار ٹوٹی نظر نہیں آئی، تمہیں کیسے نظر؟ سبحان اللہ. یہ حال تھا، یہ استغراق کی کیفیت تھی کہ لوگ بتاتے تھے کہ آپ کے گھر کی دیوار شکستہ ہو رہی ہے. وجہ کیا تھی؟ ایک بندہ آیا ملنے، پوچھا کیسے آیا، کہتا حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. یہ عام ہوتا ہے. جی جی. آپ نے فرمایا، اب دیکھیے یہ جملہ پڑھ کے میرے سے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے. آپ نے فرمایا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے بزرگ صرف فضول بولنے پہ ہی پابندی نہیں لگاتے، فضول چیزوں کو دیکھنے پہ بھی پابندی لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ان کی نظر میں خود کو کہ میری زیارت کیا ہے، تم ایک فضول کام کرنے آ رہے. عجز و انکساری اور کسر انتہا نفسی، تھی اپنی ذات کی نفی. اپنی ذات کی نفی کی انتہا ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے ذکر پاک کو جس خوبصورت جملے پہ ختم فرمایا ہے کہ آپ کو حزب فقراء بچشم کمال دیکھتے تھے، اگرچہ آپ دنیاوی بلا میں بھی ہوتے تھے. دنیاوی احوال جو ہے ظاہر ہے آپ کا جو ہم اشارے کر رہے ہیں جی یہی تو تھا. ایک بزرگ کہتے ہیں میں آپ کے گھر گیا تو ایک لوٹا کوزا پڑا تھا پانی کا، ایک اینٹ تھی جس پہ آپ تکیہ تھا جو آپ کا، اس پہ آپ جب آپ کی وفات ہوئی ہے نا آپ کا سر تکیے اس اینٹ پہ تھا، قرآن پاک کی تلاوت پہ تھے وضو کے لیے. اور یہ ایک جو ہم چنگیر نہیں کہتے وہ جو روٹیاں رکھتے ہیں جی جی جس میں چھابی نہیں، وہ جو ایک گول سی جس میں زیادہ روٹیاں، جیسے آج کل ہوٹ کوٹ آئے ہیں نا، پرانا جو گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتی تھی نا وہ چنگیریں ٹائپ بڑی جن کے اوپر ڈھکن دیتے اور روٹیاں بھی گرم ہوتا تھا. ایک تو کہتے ہیں وہ پڑی تھی، ایک اینٹ تھی، اور ایک پانی کا مشکیزہ ٹائپ کوزا تھا. یہ آپ کے گھر کی کل متاع تھی، اس کے علاوہ وہاں کوئی چیز نہیں تھی. وہ وضو اور پینے اسی سے وضو کرتے تھے، اسی سے پانی پی لیتے تھے.
اس میں جو کوئی کھانے کا سامان وہ رکھ لیتے تھے، اور اینٹ تکیہ تھی اس پہ، اور 20 سال آپ رات کو سوئے نہیں ہیں۔ جب نیند تنگ کرتی مفتی صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے گھٹنوں کو، اپنے سنت جو طریقہ ہے احتباء ہاتھوں کا، سے یوں ہلکا بنا کے بازوؤں کا، تو ذرا کچھ دیر یوں بیٹھ جاتے تھے تھوڑی دیر۔ 20 سال آپ کا یہ حال رہا ہے، آپ کے سخت کا، آپ کی شب بیداری کا، آپ کی عبادت کا اور بندگی کا، اور 40 سال ٹوٹل جو آپ نے گزارے ہیں اس کیفیت میں اور اس حال کے اندر۔ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ نے تو یہی کہنا تھا، اور پھر جو باقی سارے تھے وہ آپ پھر، اچھا ہم ہوں، کسی کو مفتی صاحب آپ یا میں، ہم ایک دوسرے کو اس حال میں دیکھ لیں، ہم تو کہیں گے کہ یار پریشانی کی بات ہے، مفتی صاحب کو کوئی پوچھیں گے کہ آپ مجھے، میں آپ کو، جی ایک دوسرے کی خیر خواہی کی نیت سے یا کوئی پریشانی، اچھا وہ رشک کر رہے ہیں صوفیہ، اللہ فخر کر رہے ہیں کہ یار ہمارے درمیان ایک ایسا شخص بھی موجود ہے۔ اور پھر اس پہ انہوں نے رائے دی ہے کہ داؤد تائی موجود تو ہم میں ہے، لیکن اگر کبھی سابقین میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن کی آیتوں میں کر کے ہمیں بتاتا ہے، جیسے لقمان علیہ السلام جیسی ہستیوں کا ذکر، کہ داؤد تائی جیسے لوگ بھی گزرے ہیں دنیا میں، انسانوں کے اندر، اللہ کے کاملین بندوں میں۔ تو یہ جو آخری جملہ لکھا ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا تعلق ہے استغنا کا، ایسا شکر کا، صبر کا اور استقامت کا، کہ وہ دیکھنے والے یہ بھول جاتے تھے کہ یہ فقر و فاقے کی کس قسم پرسی کے عالم میں ہے، بلکہ وہ اس حال پہ فخر کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اس حال میں بھی خوش ہے، جی ہاں، کوئی پریشانی نہیں اس کو، کوئی واویلا نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی گلہ نہیں چہرے پر کہ میں تو رویے 20 میں سال جناب عبادت کرتا رہوں، راتوں کو سوؤں نہ۔ دیکھیے جی جی تو میری تو زیارت کریں لوگ، بھائی کرنی چاہیے، میری زیارت کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری زیارت کیوں کرنے، اپنا وقت ضائع کریں۔ فضول کا، اللہ اکبر، اس وجہ سے صوفیہ رشک کرتے تھے کہ داؤد تائی ایک طرف تیرا چشم یہ حال ہے، کمال دیکھتے تھے، ایک طرف یہ حال ہے تیرا زہد و تقویٰ کا کہ معروف کرخی رشک کر رہے ہیں، سفیان ثوری رشک کر رہے ہیں، اور امام کشیری نے لکھا ہے، امام کشیری کہتے ہیں جس رات آپ کا وصال ہوا ہے نا، 165 ہجری ہے مفتی صاحب، ٹائم یہ وقت بھی لوگ غور کریں کیسا، سبحان اللہ، 2 صدی ہجری ہے، اور کیسا گولڈن ایرا ہے وہ، وصال ہو رہا ہے، لوگ بھی ایسے ایسے عام محلوں میں رہتے تھے جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ انوار آسمانوں سے نیچے اور زمین سے اوپر جا رہے ہیں۔ کہنے کہ میں نے غور کیا، ایک صوفی درویش تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے میں نے فرشتے دیکھے جو آسمانوں سے تھے وہ نیچے آ رہے تھے، جو زمین سے تھے وہ اوپر بھاگے جا رہے تھے۔ تو میں نے سوچا یا اللہ خیر ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آواز آئی مجھے کہ داؤد تائی جو ہیں وہ آ رہے ہیں بارگاہ الہی میں، ان کے استقبال کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم اس دعا پر اپنے اس پروگرام اور حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر کو ختم کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہم وارحمہم وارحمنا بوسیلتہم، آمین، کہ مولا کریم ان پر بھی رحم فرما، ان کے درجات کو بھی بلند فرما، اللہم اور ان کے اجعلنا فی صدقے زمرتہم وجعلنا فی یوم القیامہ، زمرتہم یوم القیامہ، کہ مولا کریم ہمارا حشر نشر بھی ایسے لوگوں کی اتباع میں اور ایسے لوگوں کے ساتھ فرما کہ جن پر تیرے انوار و تجلیات اترے، اور جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی باقی مخلوقات پر بھی رحم کیا جاتا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک کو جن الفاظ اور القابات پر مکمل فرمایا ہے، ہم بچشم کمال بس حد عجز و نہاز اس پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک نئی ہستی کے ذکر پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، اور اپنے میزبان اور مہمان پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔